Again, after the lunch session, we have here one of the best and renowned pharmacologist, Professor Abdul Shakur Bar, Head Veterinary Pharmacology and Toxicology, SCOST Kashmir. He will be delivering on the topic. Sir, please. Assalamu alaikum. And a very good afternoon to all of you who are present here. I have tried to remove the technical jargon which we are using the technical terms, but still, wherever you may feel difficulty, you can either ask me directly or I will try to make you understand things. The topic that has been assigned to me is significance of toxic plants in and around farm premises. Whenever somebody establishes a livestock farm, he is supposed to have land associated with it where he can grow some forage crops and produce the forages for the animals. But the irony is that along with the forage crops, we face the emergence of toxic plants, because wherever we go, one or other type of toxic plant is present there. And what are these toxic plants? These are the plants which, when consumed by the animals or even by humans, they produce some deleterious effect. They produce some sort of illness, and we call them toxic. And this toxicity has been created by Almighty. Actually, the toxic principles or the toxic phytochemicals which are present in the plants, they are meant for plant's own defense, because plant has to survive. If the plant is overgrazed by the animals, a stage would come, it would become extinct. So therefore nature has given the plant some weapons with them so that they may protect themselves by the presence of those chemicals. Because once the plant is consumed, it induces illness in the animal, and next time the animal does not consume that. By nature he tries to avoid. And everywhere we encounter one or other type of poisonous plant, it is impossible that you will go around all the farm premises and remove the toxic plants one by one. It is not possible. Then what is the best way to prevent the toxic effects in the animals is that you have some knowledge about these poisonous plants and you learn how to prevent the animals' access to those plants, or you learn some first aid measures so that the animal is protected from the poisonous effects of the plant. For more technical aspects of the plant identification and treatment, naturally you would require services of trained veterinarian or a trained taxonomist who is capable of identifying the plant. क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि plant identification is not an easy job. अगर आप गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश करेंगे तो गूगल भी आपको उल्टा पुलट जवाब देगा. जो प्लांट वो होगा जिसके साथ वो मिलता जुलता होगा उसी का नाम बता देगा और असली प्लांट आपको पता नहीं रहेगा कि ये है कि नहीं. So everywhere we can encounter the presence of one or the other kind of poisonous plants, and so you must have some knowledge about what is the significance and what sort of poisoning it can do, it can induce in any animal. And this lecture is in no way a substitute
for expert guidance from any practicing veterinarian, because practicing veterinarian is concerned, उसको पता है कि कौन से symptoms किस प्लांट के साथ एसोसिएटेड हैं और वो इजीली आपको ट्रीटमेंट बता देगा. एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन इफ एवर यू हैव सम डिफिकल्टी then you can contact the SCOST division of pharmacology where we can guide, we can tell you whether the plant is poisonous or non-poisonous. Impact of toxic plants on livestock is because they reduce the production. अगर कुछ नहीं करता है, आपकी गाय अगर 2 किलो दूध देती थी, पॉइजनस प्लांट खा लिया, वो बीमार भी नहीं होगी, अब आगे वो सिर्फ 1 ही किलो देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इफेक्ट कैसे और क्यों इंड्यूस हो गया. देन अनदर इशू इज द हेल्थ इशू कि अगर गाय ने या किसी और जानवर ने इतना प्लांट खा लिया है, वो बीमार भी पड़ सकता है. इवन समटाइम्स इट कैन बी फैटल. कंजप्शन ऑफ poisonous plants can be fatal. Then there is economic loss in either way. चाहे प्रोडक्शन कम हो या एनिमल मर जाए बिकॉज ऑफ कंजप्शन ऑफ टॉक्सिक प्लांट, तो ये तो इकोनॉमिक लॉस ही हुआ. अब हमारे फार्म पे कौन कौन से टॉक्सिक प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ये आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा. तो किसी जगह मुझे कश्मीरी नाम मिला नहीं, और अब तो कश्मीरी के साथ ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, नाम याद रखना भी नहीं चाहते हैं. ये प्लांट आपने बहुत बार देखा होगा खेतों में, सागजारों में, इन योर वेजिटेबल गार्डन्स. इसको सिनिशो कहते हैं, सिनिशो या रगवर्ट, और कश्मीरी नाम इसका है पोशकर. ये बड़ा ही डेंजरस है फॉर लिवर. इसमें कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं कि वो लिवर के जहाँ से तिल, उन नालियों से जहाँ से तिल गुजरता है, या पर तिल पेट में ना ये या पर बाइल छुपा कर लिवरस में, तो उनकी ये इन्फ्लेमेशन करता है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखेंगे. जब भी जानवर इस प्लांट की तरफ जाए, उसको खाने नहीं देना है. वैसे जानवर इधर नहीं जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉइजनस प्लांट्स, सम प्लांट्स आर बिटर इन टेस्ट. तो लेकिन गोट जो है, गोट्स बिटर भी खा जाती है, चाहे या तीखा हो या बिटर हो, गोट्स तो खा लेती हैं. तो लेकिन गाय जो है, शीप जो है, वो बिटर अवॉइड करते हैं. तो इसका मेन टारगेट है लिवर, पोशकर. तो ये भी है पोशकर ही. ये यहाँ की तस्वीर है आलस्टे की, ये मैंने यहाँ ली है. देन सेकंड मोस्ट कॉमन प्लांट विच यू एनकाउंटर ऑन द रोड साइड्स, इन द गार्डन इट इज द हेम्प, और जिसको हम अंग्रेजी में कैनबिस कहते हैं, इंडियन हेम्प. कश्मीरी नेम इसका भंग, भंगे, हिंदी में भंग कहते हैं. तो इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, फीमेल पार्ट्स जो होते हैं, उनमें एक रेजिन होता है, एंड दैट रेजिन, उसको केमिकली हम कहते हैं, उसमें कैनाबिनॉइड्स होते हैं. और वो कैनाबिनॉइड्स और कैनाबिनॉल्स दिमाग को चेंज करते हैं, वो दिमागी हालत ख़राब करते हैं जानवर की भी और इंसान की भी. तो इससे तो आप कई अद्वियात बनती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ वोमिटिंग, उल्टी को कंट्रोल करने के लिए ड्रोनेबिनॉल आता है, नेबुलोन आता है, वो इसी से बनता है. तो इससे यूफोरिया भी होता है. यूफोरिया मीन्स सेंस ऑफ वेल बीइंग. बंदे को लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है. तो कंफ्यूजन, डिप्रेशन, पैनिक, memory loss and coma. And this plant is responsible for, in most human beings who are consuming it, smoke. It leads to impotence.
وی ہیو اندر پلانٹ جس کو ہم دتورا کہتے ہیں. دتورا سٹرامونیم، جمسن ویڈ اور تھارن ایپل. یہ دتر، اس میں کچھ ایسے الکلوائڈس ہوتے ہیں جو ہمارے آٹونمک نروس سسٹم کو ہی انٹرفیئر کرتے ہیں ان کی فنکشننگ میں، اور اس کی وجہ سے پھر پرابلمس ہوتی ہیں. تو اس پلانٹ کے سارے ہی، چاہے پھول ہو، سیڈس ہو یا سٹیمز ہو، وہ سارے پوائزنس ہیں. تو کیونکہ اس میں ٹروپین الکلوائڈس ہوتے ہیں، تو انڈول الکلوائڈس ہوتے ہیں، ہائیوسین، ہائیوسائمین، سکوپولامین، یہ تو دماغ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا کام کر کے جانور کا یا انسان کا جو اس کو لے لے دماغ خراب کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہے، اس کو تھارن ایپل کہتے ہیں. اس کے اندر اس کے سیڈس ہوتے ہیں، اور کشمیری نام تو آپ کو پتہ ہی ہے، دتر، انگلش میں دتورا سٹرامونیم. پھر ایک پلانٹ ہے، اس کو آکزیلس اسپیسیز، یہاں پر آکزیلس ایسیٹوسا ہے. یہ کشمیری نیم ژۄکھٕژی، کیونکہ اس کے پتے کھٹے ہوتے ہیں، اور جانور جب ایک بار کھاتا ہے اسے ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. پر نا جیسے آدمی کسی اچار کی طرف جائے اور اچار کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ یہ کھٹے ہوتے ہیں تو جانور ٹیسٹ ڈیولپ کر کے اسے زیادہ کھا لیتا ہے اور نارمل فوریجز کو اوائڈ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے آکزیلیٹس جو ہوتے ہیں وہ سٹون بناتے ہیں کڈنی میں. تو اس میں آکزیلیٹ سٹون بنتے ہیں، یورولیتھیسس پرابلم، جانور کا پیشاب بند ہونا، تو وہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر آپ کو ویٹرنیرین کے پاس جانا پڑتا ہے، یا تو وہ سرجیکلی ریموو کرنا پڑتا ہے وہ سٹون، یا تو کچھ ادویات آج کل آئی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس سٹون کو نکال سکتے ہیں. دوسرا بھی ایسا ہی ہے، ریومیکس ایسیٹوسا، جس کو انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں اور کشمیری میں اسے ایبیج. یہ تو ایز ویجیٹیبل بھی ینگ شوٹس جب ہوتے ہیں ایز ویجیٹیبل بھی بہت اچھی ویجیٹیبل بنتی ہے، لیکن اس میں کھٹاس ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے، آکزیلک ایسڈ، اور اس لیے یہ سبزی بھی کھٹی بنتی ہے. اس سے بھی کڈنی سٹونز بننے کا جانوروں کو خطرہ رہتا ہے. اس لیے جانوروں کو اس پلانٹ کی طرف بھی نہیں جانے دینا ہے، کہ یہ ان کو نہیں کھانے دینا ہے، کیونکہ وہ اس سے بیمار پڑیں گے. اگر ہیبٹ پڑ گئی یہ کھانے کی تو نیچرلی ضروری ان کا یہ پرابلم ہو جائے گی. ایک تو سٹونز ڈیولپ ہوں گے، دوسرا یہ کہ اس سے کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے. آکزیلیٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹسٹائنز میں کیلشیم کے ساتھ مل کر کیلشیم آکزیلیٹ بناتے ہیں، پھر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جانور میں، تو پھر بلڈ کلاٹنگ کی پرابلم ہوتی ہے. بہت ساری پرابلمز اس سے آتی ہیں، لیکن یہ ہم باغات سے نکال بھی نہیں سکتے ہیں، ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی جو ہر جگہ اویلیبل ہے. ڈاگ ریمیکس یہ بھی اسی کا ایک قسم ہے، ریمیکس ایسیٹوسیلا. اس کو اردو میں ہماز کہتے ہیں، کشمیری نیم مازن، ماز نکوئی، کیونکہ یہ عموماً یہاں کے لیڈیز جو ہے کلیکٹ کر کے اس سے وہ بروم بناتے تھے، تو اس کو کشمیری ماز نکوئی، ہماز. اگر آپ اردو کی کوئی ڈکشنری دیکھ لیں گے تو اسے ہماز کہتے ہیں. تو اس میں اس کے لیوز میں بھی آکزیلیٹس ہوتے ہیں جو کیلشیم کے ساتھ بھی انٹرفیئر کرتے ہیں اور آکزیلیٹ سٹونز کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی اوائڈ کرنا ہے، جانوروں کو کھانے نہیں دینا ہے. اب اگر کھایا ہے انہوں نے تو تب آپ کو انہیں بہت سارا کیلشیم فیڈ میں دینا ہے تاکہ کیلشیم آکزیلیٹ پریسپیٹیٹ ہو جائے گٹ میں اور وہ ایبزارب نہ ہو جائے. اس کے بعد سولینم نائگرم، اس کو ہم کشمیری میں کامبئی، یہ بالکل ٹماٹر فیملی کا پلانٹ ہے. چھوٹے چھوٹے اس میں یہ بیریز ہوتے ہیں برابر ٹماٹر کی شیپ کا، اور سولینیسی فیملی اسی. لیکن اس میں ایک ٹاکسک انگریڈینٹ ہوتا ہے سولینین، ٹاکسک گلائکو الکلائڈ، تو وہ پکانے سے بھی ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ آلو جب ہم کسی جگہ رکھتے ہیں
دھوپ میں تو وہ گرین ہو جاتا ہے, اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے, گریننگ آف پوٹیٹوز. تو اس میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے سولینین اور چوکوسین, اور وہ دونوں خطرناک الکلائڈس ہیں. آلو جہاں تک اس کی کلاسیفیکیشن پوائزنس پلانٹس میں بھی ہوتی ہے اور ایڈیبل پلانٹ میں بھی, آلو, کیونکہ اس میں سولینین ہوتا ہے اور سولینین بڑا خطرناک چیز ہے. تو یہ جو ہے کانبے, بلیک نائٹ شیڈ, یہ بھی فارمز پہ, ہمارے فارم لینڈ پہ پریمیسز میں ہوتا ہے. اس کو بھی جانوروں کو اس کے پاس نہیں جانے دینا ہے. حالانکہ یہ بٹر ان ٹیسٹ ہے, کھاتے نہیں ہیں, گوٹس کھاتے ہیں اور برڈز بھی کھا لیتے ہیں بیریز ان کی. تو یہ اسی کی دوسری تصویر ہے. سمٹمز جو ہے جب جانور کو پوائزننگ ہوتی ہے, ابڈومنل پین ہوتا ہے, آدمی کو تو اگر بیریز کھا لی تو ہیڈ ایک ہوتا ہے, فلشنگ, اریٹیشن آف دا سکن اینڈ میوکس ممبرینز, اور پھر تھکاوٹ, بہت زیادہ تھکاوٹ. تو سمجھنا چاہیے کہ جانور نے کہیں یہ پلانٹ تو نہیں کھایا, تو یو کین گیو اے کلیو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ ہی ول اسٹارٹ ٹریٹنگ. یہ جو ٹاکسک پلانٹ ہے یہ باغوں میں ہمیں نہیں, یہ ایکچولی آرنامنٹل پلانٹ ہے. آرنامنٹل مینز کہ آپ اسے گملوں میں گرو کرتے ہیں اور باغات میں, یہ اپنے فارم لینڈ میں بھی آپ کبھی کبھی گرو کر سکتے ہیں. ایڈینیم اچھا نا ریگستانی گلاب, اٹ از اے ڈینجرس تھنگ, اٹ کازز ہارٹ اٹیک, ویری ڈینجرس. اٹ کازز سوڈیم پوٹیشیم ATPase انہیبیشن, تو اس کی وجہ سے پھر ہارٹ بیٹھ جاتا ہے. جانور کو یہ کسی بھی حالت میں نہیں کھلانا چاہیے. ایک دوسرا پلانٹ ہے جو آج کل سڑکوں پر بھی دیکھا جاتا ہے, اس کو کنیر کہتے ہیں, نیریم اولینڈر. انگریزی میں اس کو اولینڈر کہتے ہیں, کشمیری میں کنیر. کہیں بھی آپ جائیں گے, ایون یہاں بھی ہمارے آلسٹنگ میں بھی کافی لگے ہیں یہ, اور جہاں علی جان روڈ میں جو بیچ میں وہ وہاں پر بہت سارے لگے ہیں, یا سورا 90 فیٹ پر بھی بہت سارے پلانٹس اگائے گئے ہیں. دے آر ایکچولی آرنامنٹل پلانٹس, لیکن ان کے جو پتے ہیں, پھول ہیں, اور ان کی جو یہ ٹویگس ہیں ان میں بھی وہ نیریوسائڈ ہوتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں کارڈیا گلائکوسائڈ, اور اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ. آپ کو میں ایک کہانی بتاؤں. 1 سال پہلے ہماچل پردیش میں کچھ لڑکے گئے تھے پکنک منانے کے لیے, اور انہوں نے اس کی برانچز کو ایز سکیور یوز کیا. سکیورس یوز کر میٹ روسٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر آگ جلائی, اور اس میں اس کے پلانٹس کے ٹویگس لے لیے, اس میں میٹ رکھ دیا پیسز, اور پھر آگ پہ رکھ دیا, اور پھر جب تینوں نے کھائے 3 ڈیتھس ہو گئی, تینوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. سو دس از اے ویری ڈینجرس پلانٹ. تو اف ایور اینیملز کنزیوم اٹ, پروٹیکٹ دیم, کہ بھائی اس سے تو ایک دم ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے. دین نکوٹیانا ٹیبیکم, ٹبیکو پلانٹ, تمباکو جس کو ہم کشمیری میں تموک کہتے ہیں. تو یہ تو نیوروٹاکسک ہے, کیونکہ یہ تو نکوٹین کا یہ ریسپٹار کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. نکوٹین بڑا ہی پوائزنس سبسٹنس ہے, تو اس لیے اگر یہ پلانٹ جانور کھائے اسے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو لیکن آج کل یہ کلٹیویٹڈ ہوتا ہے, یہ یوزولی یوں ہی فارم پر نہیں آتا ہے, لیکن ہوتا ہے بہت سارے فارم لینڈس پر. یہ نکوٹیانا ٹبیکو آ جاتا ہے خود بخود, یہ گرو ہوتا ہے. دین یو ہیو ایمرینتھس اسپیشیز جس کو ہم گنہار کہتے ہیں. اس میں ایک خصوصیت ہے, یہ نائٹریٹس اور آکزیلیٹس کو ایبزارب کر لیتا ہے. پتوں میں نائٹریٹ ہوتا ہے, جب جانور اسے کھاتے ہیں تو ان کے خون میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس کو اس نائٹریٹ کی وجہ سے میٹ ہیموگلوبن بنتا ہے, اور وہ پھر آکسیجن کو کیری نہیں کر پاتے ہیں, ریسپیریٹری فیلئر اور پھر ڈیتھ. تو گنہار. لیکن ہم ہیومن بینگس تو اس کا ہم گنہار کے لڈو بھی بناتے ہیں, گنہار کھاتے بھی ہیں, سیڈ اس کا, لیکن زیادہ تر پتوں میں یہ پرابلم ہے. یہ آپ پہچان سکتے ہیں یہ کیا ہے, کبھی کھایا ہوگا؟ یہ تو ننر ہے.
یہ بھی ایک کھٹی سبزی ہے, اور کھٹی سبزی اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے, آکزیلک ایسڈ, اور آکزیلک ایسڈ نیچرلی وہ کیلشیم کے ساتھ بھی انٹرفیئر کرتا ہے اور کڈنی میں سٹونز بھی بناتا ہے. اور نندر ایز ہیومن بینگس تو اسے ایز ویجیٹیبل بھی یوز کرتے ہیں, لیکن زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ کڈنی پرابلم ہو. دین وی ہیو اندر یتھ ونان رننکیولس میوریکیٹس. یہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جو چمکدار ہوتا ہے, یلو کلرڈ, بٹر کپ اس کو اسی لیے کہتے ہیں انگریزی میں, اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چوہیا کے کان جیسے ہوتے ہیں, تو اس کو کشمیری میں گگر کن. یہ جو پتے ہیں یہ بالکل چوہیا کی یہ کانوں کے جیسے ہیں, تو ان کو گگر کن کہتے ہیں. اور اس میں خطرناک ایک پروٹو اینیمونین پروٹین پوائزن ہوتا ہے, اس کو ٹاکس البومن کہتے ہیں. وہ جو ہی جانور کھا لیتا ہے تو پیٹ میں درد شروع. اور اگر آپ اس کا جوس اپنے سکن کے ساتھ مل لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سکن پہ بلسٹر سے پھر ہوں گے, وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. تو اٹ از ڈینجرس. دین یو ہیو ایسکیولس انڈیکا, ہانڈون. ہانڈون تو آپ نے جس کو ہارس چیسنٹ کہتے ہیں, یہاں تو آلسٹن میں بہت ہیں, وہاں کھلملا سائڈ, یہاں جہاں سے ہم جاتے ہیں گلاب باغ, وہاں راستے میں بہت سارے ٹریز ہیں ایک جگہ. تو ہانڈون کا جو پھول ہے اگر اس پر شہد کی مکھی بیٹھے تو اس کو بھی پوائزننگ ہوتی ہے, اور وہ شہد بھی پوائزنس بنتا ہے. اور اگر ہم ہانڈون کا جسٹ ایک نٹ لیں گے, اس کا جو اندر کا جو کرنل ہوں گے وہ لیں گے, کوٹیں گے, اپنے فش یا پونڈ میں ڈالیں گے, جتنے بھی ایک پونڈ میں فشز ہوں گے وہ سب کے سب مر جاتے ہیں. اس میں ایسکیولن ایک بہت ہی خطرناک قسم کا سیپونین پوائزن ہوتا ہے. تو اس لیے جانوروں کو یہ بھی نہیں کھانے دینا چاہیے, نہ اس کے پتے, نہ اس کے پھول, نہ اس کے یہ فروٹ جو اس کے یہ نٹس جو ہوتے ہیں, ہارس چیسنٹ, ہانڈون, یہ تو بڑے ہی ڈینجرس ہیں اس لیے. اور اس سے بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے, خاص کر ہارسز کو جب وہ کھا جاتے ہیں. دین یو ہیو یوفوربیا ہیلیوسکوپی, اچھا نا گوری ساتھ, ویری ڈینجرس. اس کو جب کاٹتے ہیں تو دودھ جیسا نکلتا ہے, لیٹیکس. وہ ہمارے حکیم لوگ سیس نا واٹس, وہ واٹس کو ٹریٹ کرنے کے کام آتا ہے, لیکن یہ کارسنوجینک بھی ہے. اس میں فاربال ایسٹرس ہوتے ہیں, وہ کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں اور کینسر انڈیوس کرتے ہیں سیلز میں. تو اس لیے یہ بھی بڑا ہائیلی ٹاکسک. دین یو ہیو کونیم میکولیٹم, اس کو سپاٹڈ ہیم لاک کہتے ہیں, اور کشمیری سے مور کچ. یہ پھول مور کی طرح جیسے دیکھتے ہیں, مور کے پنکھ کی طرح, مگر یہ پوائزن سکرات کو دیا گیا تھا, ایک پیالہ. اس کا جوس 1 cup killed the سوکریٹس. تو اس میں بالکل شکل, یہ تو عام ہے یہاں پر, اگر آپ جائیں گے مزاروں پہ تو وہاں پر ہوگا, سڑک کے سائڈس پر بھی ہوتا ہے. اور اس میں مسٹی ماؤس لائک اوڈر ہوتا ہے, گگر مشک چھا تھا اصل. تو ایسا کہوں میں آپ کو کہ ایک جگہ ہم گاڑی میں فیکلٹی کی بس میں جا رہے تھے, تو ایک فیکلٹی میں ہم ایک مزار, نٹی پورا مزار کے قریب پہنچے. وہاں پر کافی یہ گرو ہوا تھا مزار میں, اور اسمیل آ رہی تھی وہی مسٹی آڈر, وہ نا ماؤسی آڈر. تو ایک ٹیچر کہنے لگا یہاں پر باسمتی مشک. میں نے اس کو کہا یہ باسمتی نہیں ہے, یہ بڑا ڈینجرس ہے, یہ ایکچولی مور کچ. تو یہ سکرات کو پینے کے لیے دیا گیا تھا. اٹ از اے ویری ڈینجرس, اس سے بھی ہارٹ بیٹھ جاتا ہے. اٹ از اے نیورو پوائزن اینڈ ہارٹ پوائزن. یہاں پر اسپاٹڈ ہیملاک اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو برانچز ہوتے ہیں اس پر اسپاٹس ہوتے ہیں, براؤن کلرڈ اسپاٹس آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اسے اسپاٹڈ ہیملاک انگریز کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں مورک. اینڈ پریگننٹ کیٹل, شیپ یا پگس ہوں, وہ اس کو کنزیوم کر کے پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے. اینڈ اٹ از اے
اٹ از اے ٹیراتوجینک پرابلم جس کے کھانے سے اگر پیٹ میں بچہ پل رہا ہو اس کو ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو جس کو بیچ میں کلیفٹ ہے اور وہ کلیفٹ پورے پلیٹ میں بھی ہوتا ہے, وہی پرابلم ہوتی ہے اس کے کھانے سے. دین وی ہیو ڈرائیپٹیرس فلیکس ماس. یہ تو بھائی ایک فرن ہے, اس کو کشمیری ڈیڈ کہتے ہیں اور اس کو ہم کشمیری یہاں کھاتے بھی تھے. اگر آپ آن لائن دیکھیں گے نا فڈل ہیڈ اسی کا جو فرانڈ ہوتا ہے, فرانڈ کا ہو فڈل ہیڈ کا ہو, وہ ہم کھاتے ہیں کشمیر میں, اور یا جموں میں بھی وہ اویلیبل ہوتا ہے, اس کو وہاں کسروڑ کہتے ہیں. کسروڑ وہاں اچار بنانے کے کام آتا ہے. لیکن اب ماڈرن تحقیق جو ہو گئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ پوائزنس, اس سے یورینری بلیڈر کا کینسر ہوتا ہے, ٹیکلوسائڈ ہوتا ہے, تو اس کو نہیں کھانا چاہیے. اس سے تھائمین کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تھائمینیز ہوتا ہے, ایک ایسا جز جو تھائمین کو ختم کر دیتا ہے باڈی میں, اور ایک ایسا بھی جز ہے جس سے WBCs ختم ہو جاتے ہیں. اس کو ریڈیو مائمیٹک فیکٹر ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جیسے اس اینیمل کو ریڈیشن دی گئی ہو اتنا بلڈ کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے, تو وی کال دیٹ اٹ ہیز سم ریڈیو مائمیٹک فیکٹرز آلسو. تو ایک تو یہاں جو ہے, یہاں تو یہی زیادہ ہوتا ہے ڈیڈ ڈرائیپٹیرس. لیکن باہر کے جنگلوں میں جیسے اتراکھنڈ ہے یا اور کوئی وہاں جہاں موئسچر زیادہ ہو, تو وہاں پر زیادہ تر بریکن فرن ہوتا ہے, تو اس کو ٹیریڈیم ایکویلائنم کہتے ہیں. تو یہ کچھ دوسرے ٹائپ کا فرن ہے. یہ تو یہاں بہت ہے زینتھیم, ژیٖر یَتھ زَن ژیوٗر چھِ وَنان, اَمِکۍ یِم کٔڑۍ چھِ پھسان جانورس ییرس منٛز, تو اون میں پھنس جاتے ہیں, پھر پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے پتے کو کھا لیا, اس میں وہ ویری ڈینجرس اٹریکٹائلوسائڈ, اس میں ایک خطرناک پوائزن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہارٹ بھی بیٹھ جاتا ہے, مسکولر ٹرانسمیشن بھی بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے. اور یہ جو ہے اس سے بھی, اس کے پھولوں سے بھی شہد کی مکھی کے نیکٹر میں آ جاتا ہے یہ, اور شہد پھر پوائزنس بن جاتا ہے. دین سارگم سوڈان گراس اور جانسن گراس, جس کو آپ کشمیری میں, جس کو آپ جوار بھی کہتے ہیں, اور اس کو آپ درہم, کشمیری میں اسے درہم کہتے ہیں. اس میں سائنائڈ ہوتا ہے. جب یہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے, جب اس کے یہ پھول نہیں نکلے ہوتے ہیں, تو اس میں سائنائڈ کافی ہوتا ہے. نائٹرائٹ بھی ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سائنائڈ اور نائٹرائٹ اس میں ہوتے ہیں. دس از وشیا اسپیشیز ویج. یہ یہاں آلسٹین میں جو فارڈر گراس لینڈ ہے وہاں پر کافی گرو ہوتا ہے. کافی ایسے گائے بھی دودھ دیتی ہے, لیکن جب یہ ایکسیسو چلا جاتا ہے تو دین اٹ از اے ویری ڈینجرس. اس میں سیلینیم پوائزننگ بھی اس سے ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اس کا کشمیری نیم نہیں ملا. میں نے کوشش کی تھی, نیوٹریشن والوں سے کہا تھا, پتہ نہیں تھا ان کو بھی نا, تو اس لیے میں نے اردو نام لکھا انکری, یا ہندی نام میں اس کا آکرا ہے. ہندی از آکرا, اردو از انکری, اور انگلش میں اس کو وشیا اسپیشیز, وشیا فابا. جو ہم باقلا کھاتے ہیں نا, برگلر, وہ اسی فیملی کا ہے, اور اس میں بھی سائنائڈ ہوتا ہے, اس کو بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. برگلر وہ ہم کشمیری دال تو کھا جاتے ہیں, بازاروں میں ہوتی ہے, مگر اس میں سائنائڈ ہوتا ہے. دین ایلیم سٹیوم, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو بہت یوز ہوتا ہے ایز اے کیولینری سبسٹنس ان آور کچنز. لیکن اس میں چند ایسے سلفر کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز خراب ہو جاتے ہیں, ان کو ہیمولیسس ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ جانور کھا لے تو اس میں ہیمولیسس ہو جاتی ہے. اب پریونشن اینڈ مینجمنٹ اسٹریٹجیز کیا رہے گی, طریقہ عمل کیا رہنا چاہیے ہمارا. آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ہو گیا, ریموونگ ٹاکسک پلانٹس. ریگولرلی آپ انسپیکٹ کریں گے کہ گرائزنگ لینڈ میں تو کہیں جانور تو نہیں جاتے ہیں جہاں پر ٹاکسک پلانٹس ہے.
تو آپ نے آلٹرنیٹیو ویجیٹیشن آپشنز دینی ہے کہ آپ نے فاڈر کراپس گرو کرنے ہیں تاکہ جانور انہی کی طرف جائے اور پوائزنس پلانٹس کھا لے نہیں. اور ریگولر مانیٹرنگ اینڈ مینٹیننس وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اگر کسی جگہ زیادہ گرو ہو رہے ہیں تو ان کو نکال دیں گے. اینڈ دین ایجوکیٹنگ فارمرس اینڈ ویٹنری پروفیشنلز کہ ٹریننگ پروگرامز دیں جیسے یہاں ہو رہا ہے کہ ان کو انفارمیشن دے کہ کس پوائزنس پلانٹ سے کیا ہوتا ہے. اینڈ ارلی ڈیٹیکشن اگر پوائزننگ ہو بھی گئی تو پھر ویٹرنری سینٹر کو کنٹیکٹ کر کے کسی ڈاکٹر کو ارلی ڈیٹیکشن میں ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے, پھر جانور کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. اینڈ اس میں اکانومک اینڈ انوائرمنٹل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں کیونکہ اگر جانور نے کھا لیا وہ مر جائے گا تو اکانومکس پر تو اثر پڑے گا ہی. اینڈ کنٹیمنیشن آف سوائل اینڈ واٹر ریسورسز میں نے جیسے بتا دیا کہ ہماچل پردیش میں لاسٹ ایئر ہی 2-3 بچوں نے ایسے ہی وہ سٹیکرس یہ نا سکیورس یوز کیے تھے تو میٹ روسٹ کرنے کے لیے پھر وہ مر گئے تھے. دے ہیو یوز اٹ. تو اس لیے اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ بھی ہے. اینڈ کنکلوژن ہے کہ اڈاپٹنگ پرو ایکٹیو میجرز ٹو ڈیل ود ٹاکسک پلانٹس ان لائف اسٹاک فارم اینڈ land is essential to safeguard the health, productivity and environmental sustainability of livestock farming. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم فارمرز کو ایجوکیٹ کریں کہ ان ٹاکسک پلانٹس کے متعلق. اینڈ ود دس our today's lecture is okay.